नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो बच्चों, हमने 3 शेर कर लिए, अब हमारे 2 अशार रहते हैं, शेर नंबर 4 और मक्ता। तो हम एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कि दोनों शेरों की तशरीह हो जाए। तो बिला तख़ीर हम आते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। इस शेर में हर्फ सीन की तकरार से मौसीकियत और गुनायत का एहसास पैदा हो रहा है। तो बच्चों, इस शेर में पहले मानी देखते हैं। आफाक का मतलब दुनिया, आफाक मतलब दुनिया, और कारगहे शीशा गरी यानी शीशा साजी का कारखाना, शीशा बनाने का कारखाना। मफहूम हुआ कि दुनिया शीशा बनाने वाले कारखाने की तरह नाजुक है। इंसान को चाहिए कि जिंदगी एहतियात से गुजारे। प्यारे बच्चों, अब इस शेर की तरफ फनी मुहासिन की तरफ आते हैं कि शेर को खूबसूरत बनाने के लिए शायर ने कौन कौन से फनी मुहासिन का इस्तेमाल किया है। शायर ने बेटा दुनिया को शीशा साजी के कारखाने से तशबीह दी है। तशबीह जिसे आप इंग्लिश में सिमिली कहते हैं, एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर दूसरी चीज की मानिंद करार देना। अब इसमें आप देखें तो कि दुनिया और शीशा साजी के कारखाने में क्या चीज मुश्तरक है? नाजुक। दुनिया जिस तरह शीशा बनाने के कारखाने में इंसान को बड़ी एहतियात की जरूरत होती है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, उसका हर अमल एहतियात का मुतकाजी होता है। इसी तरह दुनिया में रहते हुए इंसान का हर अमल एहतियात का तकाजा करता है। इंसान को हर काम बड़े एहतियात से करना चाहिए। तो ये इस शेर का मतलब यानी इस तशबीह की जो वजह है वो ये है कि दुनिया भी इसी तरह नाजुक है जैसे शीशा साजी का कारखाना। दुनिया में भी उसी तरह एहतियात की जरूरत है जैसे शीशा साजी के कारखाने में एहतियात की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा इसमें बेटा का ले सांस भी आहिस्ता। अब सांस आहिस्ता लेना ये मुहावरा है। हम अपनी गुफ्तगू में रोजमर्रा की गुफ्तगू में कभी कभी मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुहावरा है, ले सांस भी आहिस्ता। जिस तरह हम कहते हैं कि अब मुहावरे के तौर पे हम बहुत सी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 9-2-11 हो जाओ। अब 9-2-11 होना क्या है? ये मुहावरा है, मुहावरा कहा जाता है। या कह देते हैं जल्दी आना, 36 साल लगा के ना जाओ। अब 36 साल लगा के ना जाना ये मुहावरतन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां भी जो कहा गया कि आहिस्ता सांस लो, ये मुहावरा है। लिहाजा जब किसी शेर में कोई मुहावरा इस्तेमाल हो तो उसे कहते हैं सनत इरादतुल मस्ल, सनत इरादतुल मस्ल। इस शेर में शायर ने एक तो दुनिया को तशबीह दिया शीशा साजी के कारखाने से, और दूसरा एक मुहावरा इस्तेमाल किया, इसलिए इसमें सनत इरादतुल मस्ल का इस्तेमाल हुआ है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि एक शेर की तशरीह में तमाम परतें खोले, उसके जितने भी मतलब निकलते हैं उनकी वजाहत करें, ठीक है जी। तो बेटा अब इसमें शायर कहता क्या है? शायर ने इंसान को तलकीन की है, एहतियात की, इंसान को नसीहत की है कि इस दुनिया में बहुत मुहताज होकर जिंदगी गुजारो, बड़ी एहतियात से अपना हर कदम घूम घूम कर रखो। अब एहतियात की जरूरत क्यों है? देखिए बच्चों, इंसान बारे अमानत उठा के लाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब बारे अमानत को मखलूकात के सामने रखा तो ताकतवर मखलूकात ने भी इस बार को उठाने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने, जिन्नात ने, पहाड़ों ने, सब ने इस बारे अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान जो सबसे कमजोर और नातवा मखलूक था, उसने इस बार को उठा लिया, बारे अमानत।
اب بار امانت ہے کیا، اس کے متعلق مختلف مفسرین مختلف آراء پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مستند رائے مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بار امانت جواب دہی ہے۔ فرشتے اللہ کے حضور جواب دہ نہیں ہے اپنے اعمال پر، یعنی اشرف المخلوقات انسان کو بنایا تو اشرف المخلوقات بنا کر اس کے کچھ تقاضے بھی رکھے۔ اگر کسی کو کوئی مرتبہ دیا ہے، اگر کسی کو ایک مقام دیا ہے تو اس مقام کے تقاضے بھی بڑے ہوں گے اور اس کا حساب کتاب بھی اتنا ہی مشکل اور کٹھن ہوگا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت سے نوازا ہے، نیابت الہیہ کے مرتبے پر بٹھایا، تو اس کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے، اتنے ہی مشکل ہوں گے، اور ان تقاضوں سے نبردآزما ہو کر انسان مقام الوہیت تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو انسان جو بار امانت اٹھا کے لایا، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ کرتا ہوں کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار امانت کے بارے میں فرمایا، بار امانت کے بارے میں۔ تو اس کی میں مثال بچوں دیتا ہوں ذرا آسانی سے، دیکھیے اب بات سمجھ جائیں گے۔ لالچ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس لیے امتحان ہے دولت، ان اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کی اولاد بھی آزمائش ہے، انسان کی دولت بھی آزمائش ہے۔ تو انسان کو دولت کی آزمائش سے بھی گزرنا ہے، کبھی وہ رزق کم کر کے آزماتا ہے، کبھی رزق زیادہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد کا دکھ دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد کا سکھ دے کر آزماتا ہے۔ اسی طرح انسان مختلف رشتوں میں تقسیم ہے، ایک ہی وقت میں وہ کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے، اس کو سارے رشتے نبھانے ہیں، اس کو سارے رشتے نبھانے ہیں۔ تو رشتوں میں توازن کیسے قائم رکھنا ہے؟ پھر اس کو بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، پھر دنیا کی رنگینیوں اور عنائیوں میں اسے الجھا دیا۔ اب ان تمام رنگینیوں اور عنائیوں سے بچتے ہوئے اسے اپنے مقصد کی طرف فوکس کرنا ہے، اپنے مسئولین کی طرف توجہ دے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، یہی بار امانت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو انسان کو بار امانت دیا گیا۔ اب اس بار امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسے احتیاط کی ضرورت ہے، اسے اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، اس کو محتاط ہو کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اسے اپنے تمام اعمال میں اعتدال قائم کرنا ہوگا، توازن قائم کرنا ہوگا۔ اس کی ذرا سی بے احتیاطی سے یہ توازن بگڑ جائے گا اور وہ مقام الوہیت سے گر جائے گا، وہ اللہ کی خلافت کا مستحق نہیں رہے گا، اور اللہ کے حضور آخر اسے شرمسار اور پشیمان ہونا پڑے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں احتیاط سے زندگی گزارو کہ تمہاری احتیاط ہی تمہارے مرتبے اور مقام کی ضامن ہے۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب انسان کے دوسرے انسانوں سے تعلقات۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرتا ہے۔ انسان سماجی طور پہ لوگوں کے ساتھ تعاون کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، تو وہ دوست بھی بناتا ہے، وہ مراسم اور رسم بھی قائم کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتار اور اپنے کردار میں اعتدال پیدا کرے، کہ اس کی ذرا سی بے احتیاطی سے، اس کی گفتگو سے
یا اس کے کردار سے، اس کے کسی عمل سے کسی انسان کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور جب کسی انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس دل توڑنے والے سے سخت ناراض ہوتا ہے، اسے سخت ناراض ہوتا ہے، اور جو کسی کا دل دکھائے وہ کبھی اللہ کی محبت اور اس کے پیار کا مستحق نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو وہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا، دل بدست آور کے حج اکبر است، کہ کسی کا دل قابو میں لانا یہ حج اکبر کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، کسی کی دل جوئی کرنا اللہ کے حضور سب سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن کسی کا دل توڑنا اللہ کو ہرگز گوارا نہیں، اللہ کی مخلوق پہ جو رحم نہیں کرتا۔ وہ کیا شعر تھا، دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں اس لیے دل جو ہوتا ہے یہ ایک نازک چیز ہے، شیشے کی طرح، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور رشتوں میں توازن قائم کرنا، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انسان کو رشتوں میں توازن قائم کرنا پڑے گا۔ رشتوں میں توازن قائم کرنے کے لیے اس کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کسی کا بھائی ہے تو اس کو بھائی کے رشتے کے حوالے سے تمام تقاضوں سے نبردازمہ ہونا پڑے گا۔ کسی کا بیٹا ہے تو اسے بیٹا بننا پڑے گا، اور بیٹا بننے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا شوہر ہے تو اس کو اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے ہوں گے، یعنی ہر لحاظ سے اسے رشتوں میں توازن قائم کرنا ہوگا، کہ ذرا سی بے احتیاطی رشتوں میں توازن بگاڑ سکتی ہے اور اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آخر میں بیٹا ہم دیکھتے ہیں فتنوں کا دور۔ بیٹا جب فتنوں کا دور ہوتا ہے تو انسان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسے سوچنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، اسے تفکرات کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسے دل کے نہا خانوں میں جھانک کر یہ تجزیہ کرنا پڑتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ جس کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ باطل طاقت ہو، اور جس کے خلاف وہ برسر بیکار ہے کہیں وہ حق نہ ہو، تو اس کو حق و باطل میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی والے سے اگر میر کا زمانہ دیکھا جائے تو یہ وہ دور تھا، یہ طوائف الملوکی کا دور تھا، یہ فتنوں کا دور تھا، یہ جنگ کا دور تھا، یہ قتل و غارت کا دور تھا۔ جو شخص گھر سے نکلتا اسے خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہ شام تک گھر لوٹے گا یا نہیں۔ تو اس لیے میر تقی میر نے کہا کہ دنیا شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے، یہاں احتیاط سے کام لو، جس سے اپنے دل کا راز کہہ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آستین کا سانپ ہو اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ ہم کسی سے دوستی بناتے ہیں، کسی سے تعلق بناتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کہ ہم جسے اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، جسے اپنا سمجھ رہے ہیں، وہی منافق ہمارے آستین کا سانپ ہو اور ہمارے پیچھے سے وار کر رہا ہو۔ وہ کیا کہا تھا فیض لنگری نے، دیکھا جو تیر کھا کے کبھی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے، کسی سے اپنا راز کہتے ہوئے ہمیں محتاط ہونا پڑے گا کہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں ناقابل اطلاق کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح شیشہ بنانے کے کارخانے میں ہماری بے احتیاطی ہمیں بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے، بڑے نقصان دے سکتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا سی شیشہ سازی کے کارخانے میں ذرا سی بے احتیاطی سے شیشے میں بال آ جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خود اپنے جسم پر بھی چوٹ آ سکتی ہے۔ تو وہاں احتیاط کی ضرورت ہے، شیشہ بنانے کے کارخانے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی شیشہ بناتے ہوئے ایک خاص درجہ حرارت اور ایک ہوا کا دباؤ
مخصوص ہوتا ہے، اگر اس سے کم یا زیادہ ہو جائے تو شیشہ بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں بال آ جاتا ہے، اس میں کوئی خامی آ جاتی ہے۔ تو جس طرح شیشہ بنانے کے کارخانے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں محتاط ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس زندگی کے ان تقاضوں کو پورا کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ تو بچوں اس حوالے سے شعر دیکھیے گا، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، یہ بار امان کے حوالے سے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ میر انیس کا شعر ہے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ اور میر تقی کا شعر ہے، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یا یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گھر ہے۔ تو ان اشعار کو یاد کر لیجئے، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، اور اپنا جو کمنٹ ہے تبصرہ وہ ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنے لیکچر میں کوئی بہتری لا سکیں۔ تو مقطع کرتے ہیں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا اب ہم مقطع کرتے ہیں۔ ویسے یہ آپ کو بچوں بتاتا چلو کہ مقطع پیپر میں آتا نہیں ہے، کیونکہ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس پہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ چونکہ شاعر کا نام آپ سے پوچھا جاتا ہے 1 نمبر کا، اس لیے مقطع آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم 1-2 منٹ میں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، شعر کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو بیٹا شعر ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے سحر اور ایک لفظ ہوتا ہے سحر۔ اگر سین کے نیچے زیر ہے تو سحر اس کا مطلب جادو، اگر سین پر زبر ہے تو سحر مطلب صبح، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقطع ہے، اس میں اگر معنی دیکھیں الفاظ کے، ٹک ٹک مطلب ہے ذرا، ٹک مطلب ذرا، یہ متروک لفظ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے تو وہ متروک ہو گئے، تو یہ متروک لفظ ہے، یعنی اب یہ استعمال نہیں ہوتا۔ ٹک مطلب ذرا۔ میر جگر سوختہ، جگر سوختہ کہتے ہیں جلے ہوئے دل والا، جگر سوختہ جلے ہوئے دل والا۔ جلد خبر لے، کیا یاد بھروسہ ہے چراغ سحری کا، چراغ سحری صبح کا چراغ۔ چراغ رات کو جلائے جاتے ہیں، ساری رات چراغ جلتا ہے روشنی دینے کے لیے، لیکن صبح ہوتے ہی جب سورج ابھرتا ہے روشنی کا تاج اپنے سر پہ لیے، تو شاہ خاور کی روشنی زمین پہ پڑتے ہی چھوٹے چھوٹے جلنے والے چراغوں کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو چراغ سحری وہ چراغ جو ختم بجھنے والا ہو۔ تو یہاں شاعر نے خود کو چراغ سحر سے تشبیہ دی ہے، خود کو چراغ سحر سے تشبیہ دی ہے کہ اب میں صاحب فراش ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری مثال اس چراغ کی ہے جو صبح ہوتے ہی بجھنے والا ہے، اب میں عازم سفر غرق ہونے والا ہوں، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے اپنے محبوب سے التجا کی ہے کہ میں نے تمام عمر تمہارا انتظار کیا۔ وہ داغ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اور وہ شعر ہے کہ تم آئے نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے۔ تو یہاں شاعر نے اپنے محبوب کے انتظار کا اظہار کیا ہے کہ اے محبوب تمام عمر میں نے تمہارا انتظار کیا، تیری محبت ہی میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اب
میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں تیرا دیدار کر سکوں۔ وہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، پر دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ تو جن کو آس ہوتی ہے اپنے محبوب سے ملنے کی، وہ آخری دم تک، آخری سانس تک اپنے محبوب کا انتظار کرتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی اس شعر میں اپنے محبوب کے انتظار کا تذکرہ کرتے ہوئے التجا کی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں میں چاہتا ہوں کہ تم چلے آؤ اور میں تمہارا دیدار کر سکوں، کیونکہ تیرا دیدار ہی میری آنکھوں کے لیے جلوہ صد رنگ ہے۔ زندگی کی اس آخری گھڑی میں یہ جلوہ صد رنگ میری آنکھوں کو عطا کر دو، تاکہ میں مسکراتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو پھر میں تمہیں دیکھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے میرے جیتے جی چلے آؤ اور اپنے دیدار سے مجھے مشرف کر دو۔ ٹھکویر جگر سوختہ کی کہ اے میرے محبوب، اس جلے ہوئے دل والے میر کی اب عیادت کو آ، اب میرے زخموں پر مرہم رکھ دے، اب میرے درد کا درماں اپنے دیدار سے کر دے۔ اب تو میرے غموں کا مداوع ہونا چاہیے کہ یہ غم تیری محبت نے مجھ کو دیا ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونی چاہیے، یہ جدائی اور فرقت اب ختم کر کے وصل کے چند لمحات مجھے عطا کر دو، کیونکہ کیا یار بھروسہ ہے چراغ ساری کا، کیونکہ اب تو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، صاحب فراش ہوں، نہ جانے کب یہ ہچکی بند ہو جائے، کب سانسوں کا تسلسل ٹوٹ جائے، سانسوں کی مالا کب ٹوٹ کر بکھر جائے اور پھر وقت نہ رہے۔ اے محبوب، اب تمہیں آنا ہوگا تاکہ میں تمہیں دیکھ کر اس دنیا سے ہنستا مسکراتا رخصت ہو جاؤں۔ تو اس میں حوالے کا شعر دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ اور شعر ہے، پھر کسے فرصت نظر ہوگی، کون لوٹا اجل کی راہوں سے، اجل کہتے ہیں بیٹا موت کو، کون لوٹا اجل کی راہوں سے، آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگی نگاہوں سے۔ شرمگی کہتے ہیں شرمسار آنکھوں سے، کہ ساری زندگی تو آئے نہیں، آخری بار ہی چلے آؤ اور شرمسار آنکھوں سے مجھ کو دیکھ لو۔ میری محبت کی تکبیر ہو جائے گی اور میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ تو بچوں، جو میں نے اشعار ویسے بولے ہیں، آپ ان کو بھی یاد کیجئے، ان کو بھی لکھ لیجئے، اور جو میں نے یہاں لکھ دیے ہیں ان کو بھی اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ اگرچہ مقطع پیپر کی تشریح میں نہیں آتا، لیکن آپ کو اس پر احاطہ ادراک آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ تو ہماری پہلی غزل مکمل ہو چکی ہے، اس کو تیار کر لیں، اور ٹیسٹ کے حوالے سے وہ آپ کو گروپ میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، اسائنمنٹ آپ کو دے دی جائے گی۔ والسلام۔